Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, बारान रहमत में इफ्तार के बाद के सेगमेंट में आप सबको तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं। कितनी जल्दी ये अरमान गुज़र जाते हैं, कितनी जल्दी ये अरमान गुज़र जाते हैं, प्यास लगती नहीं इफ्तार गुज़र जाती है। हम गुनहगारों की मग़फ़िरत कर मेरे अल्लाह, इबादत होती नहीं कि रमज़ान गुज़र जाती है। जुमे का दिन उम्मत मुस्लिमे के लिए बहुत बाबरकत होता है और आज भी जुमे का ही दिन था और वो भी जुमातुल विदा। लेकिन आज भी इस्लाम दुश्मन अनासिर ने मुसलमानों को दहशत गर्दी का निशाना बनाया। पता नहीं क्यों दुश्मन को हमारी खुशी बर्दाश्त नहीं होती। हम एक होकर इत्मीनान से अपना रमज़ान सेलिब्रेट कर रहे थे, फिर एक होकर जीत सेलिब्रेट की। उनको हमारी खुशी एक आंख नहीं भाई और यके बाद दीगरे 2 शहरों में दहशतगर्दी के हमले हुए, जिनमें मुतअद्दिद भाई बहन शहीद हुए। हमें इस वाक़ये का बहुत अफसोस है और हम अपने तमाम नाज़रीन से रिक्वेस्ट करते हैं कि इन तमाम शहीदों के लिए और उनकी फैमिलीज़ के लिए दुआ करें। अल्लाह पाक शहदा को आला दर्जत अता फरमाए और उनके लिए अहले खाने को सब्र जमील अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन, इस वाक़ये के लिए जितनी मज़म्मत की जाए कम है। हम तहे दिल से आपसे गुजारिश करते हैं कि दुआएं करें कि जो भी शहीद हुए उनके तमाम फैमिलीज़ को अल्लाह सब्र अता फरमाए और हमारे मुल्क को हिफ्ज़ व अमान में रखे। हम दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, बहरान रहमत की हमारी आज की ट्रांसमिशन वाकई बहुत ही दुखी दिल के साथ हम शुरू करते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं, आज हमारे मुल्क में जहां पूरे महीने में अमन और प्यार था, आज एक बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही अफसोसनाक हादसा हुआ। हम सब जानते हैं कि क्वेटा में और पराचनार में बहुत ही अल्फाज भी नहीं है मेरे पास, किस किस्म के इंसान होंगे ये। आज जुमातुल विदा भी था, 27वां रोज़ा भी था और इन्हें शायद इंसान भी कहना गलत होगा। अब मैं इसके बारे में अब क्या कहूँगा। बिल्कुल सबसे बड़ी बात है कि मैं पूरे महीने हमने इतना अच्छा रमज़ान गुजारा और ये मेरे ख्याल से हर साल एक सबको डर रहता है कि शायद कुछ हो जाएगा, लेकिन इस रमज़ान बहुत उम्मीद थी। एक सेलिब्रेशन हमने की, क्रिकेट की। आई थिंक लोगों को हमारी खुशियाँ ही अच्छी नहीं लगती कि हम सब मिलके इंजॉय कर रहे थे और ये देखें एकदम से पारा चिनार में और ये हुआ। और पहला जब धमाका हुआ तो तब इतना नहीं लोगों पे ज़ख्मी हुए थे लोग, लेकिन जब दूसरा हुआ तो उसके बाद बहुत ज़्यादा वहाँ पे कशमकश फैल गई। हम सब उनके साथ हैं, इसकी मज़म्मत करते हैं, इनके साथ हैं, बराबर और हम सब आपसे तहे दिल से गुजारिश करते हैं कि प्लीज़ उनकी फैमिलीज़ के लिए, जो भी शहीद हुए हैं, जो भी ज़ख्मी हैं, उन सब के लिए तहे दिल से दुआ करें और अल्लाह मियाँ उन सबको जल्द से जल्द शिफा अता फरमाए, आमीन आमीन। हमारे साथ आज हमारे तमाम गेस्ट बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। और डॉक्टर आतिफ राव अस्सलाम वालेकुम। असद भाई अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपके पास चलते हैं, इस वाक़ये के बारे में क्या कह सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली भाई, दिल टूट के पारा पारा हो गया जब ये बात सुनी। आज तो 27 रमज़ान है और इसी 27 रमज़ान को अल्लाह ताला ने हमें नेमत पाकिस्तान अता किया था, जिसका हम कल जिक्र कर रहे थे कि इस नेमत का शुक्र कैसे अदा करें। साथ साथ जुमातुल विदा भी था। जी, जुमातुल विदा भी था। ईद की घड़ियाँ भी आने वाली हैं, रमज़ान भी अपनी तकमील को पहुंच रहा है। और जैसे कि कल आपा ने बयान किया, एक कॉलर ने कॉल किया था, पाकिस्तान की इतनी फेमस जीत की वजह से हम सब जैसे एक हो गए थे और इतनी खुशियां बांटी थी। अभी भी एक है अली भाई, ये तागूती कुव्वतें हैं, ये जुल्म है। जो जुल्म पे लानत न करे आप नहीं है, जो जबर का मुनकिर नहीं वो मुनकिर दी है। यानी आज मैं आप हम सब मिलकर अगर बातिल कुव्वतों और तागूती कुव्वतों के मुखालिफ एक होते हैं तो ये भी हमारे दुश्मन की शिकस्त है इस नाजुक घड़ी में। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। इस मुश्किल वक्त में हम सबको एक रहना चाहिए। और इन घड़ियों में न सिर्फ हम उनके साथ इजहार यकजहती करते हैं, उनके घर वालों के साथ ताज़ियत करते हैं, बल्कि हमें मज़ीद मोहब्बत के पैगाम को आम करना चाहिए।
ہمیں آپس میں اتحاد پیدا کرنا چاہیے. اسی اتحاد کو توڑنے کے لیے تو یہ کوششیں کی جا رہی ہیں. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. ہم اس دین کے ماننے والے ہیں. جہاں دشمن کو بھی معاف کرنے کا حکم ہے تو یہ مسلمانوں کے اندر اس طرح کا انتشار اور اتنے لوگوں کو شہید کر دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے, سب کی حفاظت فرمائے, اور جو بیچارے ابھی ہسپتالوں میں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی جلد از جلد صحت عطا فرمائے. سب سے زیادہ جو فیملیز بہت, ایک بندہ نہیں زخمی ہوتا, پورا گھر ایک طرح سے ڈیمیج ہو جاتا ہے. اور عید کی خوشیوں میں سب بالکل اینڈ تھا, عید کی خوشیوں میں سب بزی ہوتے ہیں, شاپنگ ہو رہی ہوتی, گھوم رہے ہوتے ہیں لوگ. اور آج جیسے علی نے کہا جمعۃ الوداع بھی ہے اور 27ویں شب بھی تھی کل رات کو, تو اتنا سب کو خوشی تھی کہ جمعہ بھی ملا ہمیں, جمعۃ الوداع بھی ہے اور ساتھ ساتھ 27ویں ہے, اور ایک دم سے ظاہر سی بات ہے کہ سب اپنی عید کی تیاری کے لیے مصروف ہوں گے. آج پاکستان کی فاؤنڈنگ کا سیلیبریشن بھی تھا, اور اب یقیناً ایک اچانک ایک خوف سا ہو جائے گا عوام میں, لوگ بازاروں میں جان کے ختم ہو جائیں گے. جیسے ہی 2-3 ایسے واقعات درپیش آتے ہیں تو فوراً انتظامیہ کی جانب سے بھی ہو جاتا ہے کہ پرہجوم مقامات پر نہ جائیں, شاپنگ مالز میں نہ جائیں, ادھر ادھر نہ جائیں. پھر سب سے بڑھ کر ابھی عید کی نماز ہماری ہے جو کہ بڑے بڑے مقامات پر جامع مساجد میں ادا کی جاتی ہے, تو جہاں پر بھی پبلک پلیسز ہیں وہاں پر خطرات. لیکن آپ اتنا کہہ دوں کہ ہماری قوم ڈرنے والے میں سے نہیں ہے, اور انشاءاللہ اتنی ہی تعداد کے ساتھ عید کی نماز ادا کرنے جائیں گے, اتنی ہی تعداد کے ساتھ شاپنگ کرنے نکلیں گے, اور اپنی خوشیوں میں رکاوٹ نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ. بالکل انشاءاللہ. آج کا شو پھر شروع کرتے ہیں ایک حدیث کے ساتھ جناب, حمد کے ساتھ, ایک حمد کے ساتھ شروع کرتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سے پہلے 4 مصرعے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا. اے گنبد خضرا کے مکی میری مدد کر. جو زخمی ہیں ان کی طرف سے بھی سرکار کی بارگاہ میں, اور جو دنیا سے چلے گئے, اے گنبد خضرا کے مکی میری مدد کر, پھر یہ تو بتا کون میرا تیرے سوا ہے. اے گنبد خضرا کے مکی میری مدد کر, پھر یہ تو بتا کون میرا تیرے سوا ہے. بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے, محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے. نعت پیش خدمت, درود پڑھ لیجئے. بسم اللہ. اللہم صل. بیاں کو نعمت خضرا سے بھر دیا جائے, بیاں کو نعمت خضرا سے بھر دیا جائے. جو لکھ رہا ہوں اسے نعت کر دیا جائے, بیاں کو سنا ہے مصیبت کے وقت آتے ہیں, سنا ہے مصیبت کے وقت آتے ہیں, تو مشکلوں کو میری سمت کر دیا جائے, تو مشکلوں کو میری سمت کر دیا جائے. بیاں کو مدینہ مجھے سے زیارت کی نظر مانگے اگر,
مدینہ مجھے سے زیارت کی نظر مانگے اگر تو میرا فیصلہ ہوگا کہ سر دیا جائے تو میرا فیصلہ ہوگا کہ سر دیا جائے جو لکھ رہا ہوں اسے نعت کر دیا جائے بیاں کو نعمت بہت خوبصورت. بہت شکریہ آغا اسد عباس صاحب. ناظرین، اللہ کا یہ مہینہ جو رحمتوں، برکتوں، مغفرت اور جہنم سے نجات کا ذریعہ بنتا ہے، مہمانوں کی طرح آتا ہے اور خاموشی سے چلا جاتا ہے. بلکہ یوں کہیں کہ مہمان تو ہم ہیں، ہم چلے جائیں لیکن یہ مہینہ آتا رہے گا. جی بس جس نے پا لیا اس مہینے کو وہ زیادہ سے زیادہ برکتیں سمیٹ لیں. اگلی سانس کا ہم کو نہیں پتہ ہے، تو جو ہے وہ آج ہی ہے. اور دیکھیں جتنا آج آپ مانگ سکتے ہیں وہ مانگیں. اب دیکھیں ہمارے بھائیوں اور بہنوں کوئٹہ میں، پارا چنار میں، ان کو کیا پتا تھا کہ اگلا دن، اگلا روزہ، اگلی رمضان. اس لیے بار بار ہم یہی کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے وہ آج ہے. یہ ہماری ساری تاکراتیں چل رہی ہیں لو لگا کے، گڑ گڑا کے. جتنی دعا، جتنا استغفار، جتنا آپ مانگ سکتے ہیں مانگیں، کیونکہ کل کا کچھ پتہ نہیں. بالکل. اور علی آپ نے کہا کہ اگلے رمضان کا نہیں پتہ. میں سمجھتی ہوں واقعی ہمیں تو اپنی اگلی سانس کا بھی ایک آئیڈیا نہیں ہوتا. تو ہر لمحے تو ایک اپنا روٹین کر لیں کہ ایک تو آپ نے استغفار پڑھنا ہے. اور ایک چیز میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ ہم پورے رمضان ضرور نماز پڑھتے ہیں. جو لوگ ویسے پڑھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر پریکٹس میں لے آتے ہیں اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. آپ ایک دم سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ پھر چھوڑنے لگ جاتے ہیں، کیونکہ فجر میں اٹھنا نہیں ہوتا، سحری نہیں کرنی ہوتی، تو جی اچھا فجر بھی نکل گئی. اس کو اپنی روٹین میں اگر ہم لے کے 5 وقت کی نماز، میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جس نے ہمیں اتنا عطا کیا ہے اس کے لیے 5 منٹ ہم نکال لیں. اور 5 وقت کی نماز یہ تو نماز شکر کے لیے ہوتی ہے، اس لیے اگر اور نہیں تو صرف اپنے 5 فرض نماز بھی عطا کر لیں، یہ بھی بہت ہے. ناظرین کیوں ہم دیکھتے ہیں کہ نا کہ ماہ رمضان المبارک میں ماشاءاللہ سے مساجد میں بڑی رونق ہوا کرتی ہے. ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں لوگ جوق در جوق جا رہے ہوتے ہیں. اور صرف ایک دن کے فرق سے جب عید الفطر آتا ہے تو اس دن دوپہر میں ظہر میں نمازی غائب ہو جاتے ہیں. بالکل مسجد خالی ہو جاتی ہے. ہاں مسجد خالی ہو جاتی ہے. مغرب میں مسجد، کیونکہ اب وہ عید کی مصروفیات میں لگ جاتے ہیں. لیکن شان بندگی کیا ہے؟ عجز بندگی یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور میں اس سے زیادہ خضوع خشوع کے ساتھ سجدہ ریز ہو، اس سے زیادہ عبادت اس لیے کریں کہ پروردگار عالم کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں 30 دن روزے رمضانوں کے ذریعے رحمت و برکت سے نوازا، اور اس کے بعد عید الفطر جیسی عظیم سعادت عطا فرمائی. تو ہماری عبادت میں تو اور اضافہ ہونا چاہیے بجائے کمی کے. ایک اور ابھی ہمیں افسوسناک واقعہ پتہ چلا ہے کہ سائٹ ایریا میں فائرنگ سے 4 ہمارے پولیس آفیسرز جو ہیں ان کو پولیس کے 4 اہلکار کراچی کے سائٹ ایریا میں شہید کر دیا گیا. مطلب یہ 1-2 دن پہلے عید سے یہ سب کون فساد کر رہا ہے، کون نہیں چاہتا کہ ہم خوشی سے عید منائیں. اور جو نہیں چاہتا میرے خیال سے کہ یہ ان کی ہار ہے، ہماری ہار نہیں. ہم پھر بھی ویسے ہی یونائٹڈ رہیں گے، نکلیں گے. لیکن یہ بہت افسوس کی بات ہے. اور ناظرین کل ہمارے مہمان یہاں بیٹھے تھے اور انہوں نے واقعی ایک بہت ہی پیاری بات والی بات ہے کہ یہ پولیس کے اہلکار جو عوام کے لیے، جو ہمارے لیے خدمت کرتے ہیں، کبھی کبھی اتنا سوچیں کہ عید کے روز جو وہ کونے کونے پر کھڑے ہیں ان کو بھی رک کر گلے مل لیں، عید مبارک ان سے بھی کہہ دیں، کیونکہ دیکھیں وہ بنا سوچے اپنی جان ہمارے لیے لگا لیتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. جی بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک پھر حادثے پہ حادثہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں
رحم کی درخواست کرتے ہیں, ہم اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے, اور یہ جتنے ایسے عناصر ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے. علی بھائی, اس کے علاوہ ہم ان کے لیے کیا دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت دے دے؟ کس طریقے سے یہ ہمارے اتحاد کو, محبتوں کو سبوتاژ کر رہے ہیں, اور کس طریقے سے یہ جانوں کا نقصان پہنچا رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. تو یہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جو بلا وجہ دوسرے کی جان لے لے. مسلمان نہیں ہے تو انسان ہی نہیں ہو سکتے ڈاکٹر صاحب. بالکل صحیح. جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے لوگوں کی. ابھی حدیث بتائی نا, ہمیں ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. بالکل بالکل بالکل. ہمارے ساتھ یہاں پہ ایک آج نئی نعت خواں آئی ہیں جی, اتنے دنوں سے یہ لوگ سب ساتھ تھے, آج آپ آئی ہیں ثنا سید, تو میں چاہوں گی کہ آپ ہمیں نعت رسول مقبول سنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کرم کی خیرات مل رہی ہے, اور کرم سے ان کے میں پل رہا ہوں, میں پیارے آقا کی نعت پڑھ کر, میں پیارے آقا کی نعت سن کر نصیب اپنا بدل رہا ہوں. کرم کی خیرات اور میں نام لیوا ہوں پنجتن کا, جو نور ہے اس حسین چمن کا. یا رسول اللہ آقا, میں نام لیوا ہوں پنجتن کا, جو نور ہے اس حسین چمن کا. میں جب سے ان کا گدا بنا ہوں, میں جب سے ان کا گدا بنا ہوں, ہر ایک موسم میں پھل رہا ہوں. کرم کی خیرات اور ہوا مخالف نہیں کوئی غم, چراغ میرا نہ ہوگا مدھم. ہوا مخالف نہیں کوئی غم, چراغ میرا نہ ہوگا مدھم. نبی کا دامن ہے میرے سر پر, نبی کا دامن ہے میرے سر پر. میں گردشوں سے نکل رہا ہوں. کرم کی خیرات مل رہی ہے, اور کرم سے ان کے
اللہ کرم. ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بران رحمت میں. اور یہاں پہ میں ایک حدیث سے قدسی آپ کو بتانا چاہوں گی. انسان کا ہر عمل اس کے لیے ہے روزہ سوائے روزے کے. انسان کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے. روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا. اور بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور روزے دار کا بدلہ اسے دیتے ہیں. آپ دل سے اور پوری اپنی قوت لگا کے روزہ رکھتے ہیں, پورے رمضان ہمت نہیں ہارتے, اور ہمارے لیے اتنے ایسے مقام آتے ہیں جس میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس وقت تمہاری دعا قبول ہوگی, اس لمحے تمہاری دعا قبول ہوگی. تو ہم ہر لمحہ ہمارے لیے رمضان میں اتنا اہمیت رکھتا ہے, اور جب ہم اسے کھو رہے ہوتے ہیں تو وہ غلط ہے. مطلب اگر آپ افطار کرنے لگتے ہیں تو وہاں بھی کہا ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو مجھ سے مانگے گا میں دوں گا. سحر کا وقت ہے اس وقت بھی, تہجد کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت بھی. پورے رمضان میں ایک ایک گھڑی ہمیں صرف یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا لمحہ نہ نکلے جس میں ہم دعا نہ مانگیں. علی ایسا کیفیت آپ کی بن جاتی ہے, اور اب رمضان جا رہا ہے تو یہ کیفیت بھی ساتھ ساتھ ہم سے دور ہو جائے گی. آگے ہم اداس ہوں گے, لیکن جو پڑھتا ہے نماز اس کو پتہ ہے کہ میں نے اللہ کے آگے جھکنا ہے اور میں نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. انشاءاللہ یہی فیلنگز کو کنٹینیو ضرور رکھیے گا. ہم نے جو کچھ رمضان المبارک مہینے میں سیکھا ہے اسے بھولیے گا مت. انشاءاللہ امید یہی ہے ناظرین اور ہمارے تمام حاضرین کہ اسی اظہار کو باقی مہینوں میں بھی آپ کنٹینیو رکھیں گے. ڈاکٹر صاحب, ایسا کیوں ہوتا ہے کہ رمضان میں روزے نماز کے بہت پابند ہو جاتے ہیں اور رمضان جیسے ہی چلا جاتا ہے پھر ہم یہ سب بھول جاتے ہیں, ایسا کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, شاید بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان اور قرآن, رمضان اور نماز یہ خاص اسی مہینے کے لیے, اس کے علاوہ نہیں ہے. تو اس لیے جب یہ جیسے ہی عید کا چاند نظر آئے گا تو اس وقت افسوس یہ ہوتا ہے کہ عید الفطر کی نماز سے پہلے جو فجر کی نماز ہوتی ہے بہت سو کو وہ بھی نصیب نہیں ہوتی, کیونکہ وہ چاند رات کو سمجھتے ہیں کہ آج ہم آزاد ہو گئے. اس دن شیطان بھی آزاد ہوتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں ہم بھی آج آزاد ہو گئے. وہ پوری رات کہیں یہاں گزاری کبھی وہاں گزاری, اور پوری رات اس ہلے گلے میں گزارنے کے بعد مساجد ہماری ویران ہو جاتی ہیں. تو ہمیں یہ اپنا ذہن بنانا چاہیے, ہماری ایسی مساجد میں تربیت ہونی چاہیے کہ یہ کیفیات ہم کوشش کریں کہ پورے سال رہیں. اور پورے سال کیسے رہیں گی؟ دیکھیں, اس کے لیے ہمیں صحبت کی ضرورت ہے. ہم جس طریقے سے ابھی مساجد سے جڑے ہوئے ہیں, وہاں جا کے واعظ و نصیحت سنتے ہیں, بیانات سنتے ہیں, ہم اس کے بعد بھی ایسی ہی فکر نشستوں میں جاتے رہیں, تاکہ جس طریقے سے ہم اپنی گاڑی کی پیٹرولنگ کراتے ہیں, ہمیں یہ فیول چاہیے روحانیت کا, تو ہمیں جب یہ نصیحتیں ملتی رہیں گی تو ہم دین کی طرف رہیں گے. اور ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں, ماہ رمضان میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے, تو اس سے بہت زیادہ جو ہے ہم سکون سے عبادت کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ عبادات کے اندر بھی وساوس پیدا کرنے والے شیاطین ہیں, تو وہ بھی قید کر دیے جاتے ہیں. تو اب ہمیں بہت زیادہ مقابلہ کرنا ہوگا رمضان کے بعد. ایک نفس ہے, دوسرا شیطان ہے, ان دونوں سے مقابلہ کرنا ہے. تو اس کے لیے کوشش کریں کہ اسی روٹین کو آپ آگے جاری و ساری رکھیں, اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں, اس سے توفیق طلب کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ نے ماہ رمضان میں مجھے سجدوں کی توفیق عطا فرمائی, ماہ رمضان کے بعد بھی اسی طرح سجدوں کی توفیق عطا فرمانا, کیونکہ آپ کی توفیق سے میں آپ کے سامنے جھکتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں, خوب دعائیں کریں. جو رب عز و جل آپ کو توفیق عطا فرماتا ہے, اور آپ ابھی 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں, ساتھ ساتھ تراویح کتنی دیر تک آپ کھڑے ہو کے قیام کر رہے ہیں, راتوں کو عبادت کر رہے ہیں, تو یہ کیفیات اس طرح سے رمضان کے بعد بھی جاری رہ سکتی ہیں انشاءاللہ. فصیح صاحب یہاں پہ موجود ہیں, اور اوپر ہمارے MCR سے جی فرمائش آئی ہے. اور السلام علیکم. اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خسروی اچھی لگی, نہ سروری اچھی جی بالکل, وہ بشرا کی فرمائش ہے, وہ سنا جی میں سنا دیتا ہوں. خسروی سروری اچھی لگی, خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی, ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی, ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی. دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی, بے کیف تھی, دور تھے تو زندگی
अच्छी लगी, हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी। महरो माह की रोशनी माना के अच्छी है मगर, महरो माह की रोशनी माना के अच्छी है मगर, सब्ज़ गुंबद की हमें तो रोशनी अच्छी लगी, सब्ज़ गुंबद की हमें तो रोशनी अच्छी लगी। रख दिया सरकार के कदमों पे सुल्तानों ने सर, रख दिया सरकार के कदमों पे सुल्तानों ने सर, सरवरे कोनो मका की सादगी अच्छी लगी, हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी। मैं न जाऊंगा कहीं भी दर नबी का छोड़ कर, मैं न जाऊंगा कहीं भी दर नबी का छोड़ कर, मुझको कुए मुस्तफा की चाकरी अच्छी लगी, हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी। नाज कर तू ऐ हलीमा सरवरे कौनैन पर, नाज कर तू ऐ हलीमा सरवरे कौनैन पर, गर लगी अच्छी तो तेरी झोंपड़ी अच्छी लगी, हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी। आज महफिल में नियाजी नात जो मैंने पढ़ी, आज महफिल में नियाजी नात जो मैंने पढ़ी, आशिकाने मुस्तफा को वो बड़ी अच्छी लगी, हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी। खुसरवी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी, हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी। या रसूल अल्लाह तेरी खातिर सांप से डसवा लिया सिद्दीक ने, तेरी खातिर सांप से डसवा लिया सिद्दीक ने, आशिकों को उनकी तर्ज़े आशिकी अच्छी लगी, हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी। की नमाज़े असर हैदर ने क़ज़ा तेरे लिए, की नमाज़े असर हैदर ने क़ज़ा तेरे लिए, रब ताला को अली की बंदगी अच्छी लगी, रब ताला को अली की बंदगी अच्छी लगी, हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी।
खसरवी अच्छी लगी ना।